बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी और पैगाम ये गया है कि सियासत छोड़ें और मुल्क की खिदमत करें। मुल्क सबसे अहम है, मुल्क सबसे ज़रूरी है और ये धमकियां देना बंद करें और सीधे हो जाओ। यानी डंडा पी रहे बिगड़े तिगड़े था। और ये सख्त पैगाम गया है जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपने सारे जलसे कर दिए मुलतवी। और अब ख़ास अब जो कल तक ये फरमा रहे थे कि वो फंड इकट्ठा नहीं करेंगे सैलाब ज़दगान के लिए, इमदाद इकट्ठी करने के लिए, अभी वो सोच रहे हैं या वो नहीं करेंगे, तो अब वो आ गए लाइन के ऊपर। अब वो कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए चंदा भी जमा करेंगे। और उसके बदले क्या होगा? उसके बदले मिलेगी पिया से मुलाकात। और गेट नंबर 4 के बारे में कहा जाता है कि वो खुल गया है या उसके खुलने की खबर दे दी गई है। यानी पैगाम ये दिया गया कि अच्छे बच्चे बने, अच्छे बच्चे बनकर सीधे सीधे काम करो, तो फिर देखा कि ताड़े मुलाकात भी करनी है कि नहीं करनी। अतर मिर्ज़ा साहब वापस आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आते ही कहते हैं सर मुड़ाते ही औले पड़े। 2 मुकदमात बड़े उनके टेबल पे पहुंच गए। पहला मुकदमा है खास साहब की खिलाफ तौहीन अदालत का, फुल बेंच बन गया है और अतर मिर्ज़ा साहब उसको प्रोजाइड करेंगे। वैसे तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि अतर मिर्ज़ा साहब इस बेंच के सरबराह होंगे। और दूसरी खबर यह है कि अतर मिर्ज़ा साहब ने ही एक दरख्वास्त मंजूर कर ली है और वो है शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की। यानी साहब हो जाएगा बराबर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त दायर हुई है। किसने दायर किया है, उसका मकसद क्या है, तो वो दरख्वास्त भी एंटरटेन की जा रही है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला अब इवन होने जा रहा है? इसके अलावा हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है सैलाब के मसले पे, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया गया। तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई या तहरीक इंसाफ से को मुल्क दुश्मन जमात मान लिया गया है या इसकी क्या वजह है? वैसे तो तहरीक इंसाफ के काम अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों में जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी रही है उससे तासुर यही मिलता है कि वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं। यानी उनको सियासत सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मुल्क की मफाद अजीज़ नहीं है। पहले फवाद चौधरी और अब उनकी ख़वातीन लीडर कंवल शोज़ब ने भी एक ऐसा बयान दाग दिया है जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का ख्याल ना करो, सिर्फ PTI का ख्याल करो। और ये जमात PTI अगर पाकिस्तानी होगा तो ये कहाँ सियासत करेगी, ये उनके लिए सोचने की बात है। और तहरीक इंसाफ में जो भी इस तरह की बातें करता है, जो भी मुल्क दुश्मनी की बातें करता है, जो भी मुल्क को जलाने की बातें करता है और जो भी हुकूमत को धमकी देता है कि अगर उन्होंने इलेक्शन ना कराए तो वो IMF के साथ मुआहदे या डील को नहीं होने देंगे, उनको फिर मिलते इनाम इकराम। लेकिन कहते हैं ना डंडा फिर तिगड़े बिगड़े तिगड़े था, तो फिर डंडा चलाने वालों डंडा चलाया। और एक खबर जारी हुई कि बनी गाला पर छापे की इजाज़त मांगी गई है, जिसके बाद लग गए फिर दौड़ा और फिर कान हो गए खड़े और कहने लगे जी हमें तो कहा जा रहा है कि सियासत न करें और आप सियासत कर रहे हैं और हमारे घरों में मार रहे हैं छापे। तो ये होता है। यानी ये कहते हैं ना 5वां गेयर लगाया और 5वां गेयर लगाने के बाद खास अब हो गए सीधे कि या तो घर पे मरवा ले छापे या फिर हो जाए यानी उस लाइन में आ जाए जहाँ पे सारे सियासतदान और इस वक्त मुल्क की जो सियासी क़यादत है वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए निकली हुई है और उनको सैलाब ज़दगान की इमदाद करनी चाहिए। लेकिन इस पर एक खबर और भी है और वो खबर ये है कि गिरफ्तारियों का और छापों का डर सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी है। और मुस्लिम लीग नून ने भी एक सख्त किस्म का एक हदायतनामा जारी किया है। वो हदायतनामा क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पंजाब के लोग तरस रहे हैं, उनकी आंखें तरस गई हैं चौधरी परवेज़ इलाही को देखने के लिए कि वो चौधरी परवेज़ इलाही कितने गया। अब पंजाब में ना हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ना पंजाब में उन मुर्गी का कारोबार उनके हाथ में, लेकिन मुर्गी महंगी हो गई और लगता है कि पंजाब के अंदर चौधरीयों की नहीं बल्कि अराइयों की हुकूमत आ गई और पंजाब में प्याज हो गया महंगा। और इस वक्त पंजाब में प्याज मिल रहा है 200 से 250 रुपये किलो और हर सब्ज़ी की कीमत हो गई है 200 रुपये प्लस। और परवेज़ इलाही साहब जो बड़े नाकद थे पिछली हुकूमत के कि जब उनका हमजा शहबाज आया पंजाब में फलानी चीज़ महंगी होगी फलानी चीज़ महंगी होगी। अब आपकी हुकूमत है, ना सैलाब में नज़र आ रहे चौधरी परवेज़ इलाही और ना ही महंगाई को रोकते नजर आ रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही कितने गया? फिर लोग कहते हैं जनाब डाकू राज तो नहीं आ गया और कहीं लूटमार तो नहीं शुरू हो गई और कहीं मसरूफ़ तो नहीं हो गए तकर्रियों तबादलों ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फराह गोगी की जगह खाली है तो वो जगह किसने पूर कर दी है। तो ये बड़ी ख़तरनाक खबरें हैं और
اس عالم میں کہ پاکستان کے اندر سیلاب نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، لیکن سیاست کی بے رحم موجیں پاکستان کے عوام کو کچلتی جا رہی ہیں۔ تو ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف سیاست کا عذاب ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاست نے عوام کو کچھ نہیں دیا، کوئی ریلیف نہیں، کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں، کہیں سے کوئی ایسا جھونکا نہیں آ رہا جس سے عوام کو خوشی میسر ہو یا ان کو نظر آئے کہ ان کا مستقبل روشن ہو رہا ہے۔ حکومت اپنی کارکردگی کے اوپر ڈنکے بجا رہی ہے اور اپوزیشن اپنی کارکردگی کے اوپر ڈنکے بجا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بڑی خبر کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت نے جو اے پی سی بلائی ہے اس میں تحریک انصاف کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر سیلاب کا مسئلہ ہے تو پورے ملک میں سیلاب کا مسئلہ ہے، اس میں اے پی سی حکومت بلا رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس، جس کا مطلب ہے تمام سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوگی۔ تو تحریک انصاف بھی اس ملک کی سیاسی جماعت ہے، اس پر آپ لاکھ اعتراض کریں، لاکھ تنقید کریں، ایک بڑا ووٹ بینک، ایک بڑی فالوئنگ ان کی ہے، لیکن مجھے اس پہ یقینی طور پر اعتراض ہے کہ پچھلے چند دنوں سے خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس سے ان کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان ضرور لگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی ادارے سے یا قومی ادارے سے نکل گئے ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں، بلکہ تحریک انصاف کے ذرائع کہتے ہیں جی کہ یہ جتنی بیان بازی ہے اس کو آپ سیریس نہ لیں، کیونکہ ہم تو پریشر ڈال رہے ہیں، ایک طرف ڈال رہے ہیں پریشر، دوسری طرف ڈال رہے ہیں دوسری طرف منتیں ترلے اور خوش آمدید کر رہے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ کہ کس طرح فوج مان جائے، کس طرح جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہو جائے، کسی طرح سے پیا راضی ہو جائے۔ تو پیا کو راضی کرنے کے لیے کوئی دھمال ڈال رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے گلے شکوے کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو مشقتیں ہیں، یہ محنتیں کیا رنگ لائیں گی؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب ایک جو تحریک انصاف کے اندر گروپ ہے وہ لگا ہوا ہے باجوہ صاحب کو منانے اور فوج کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے، اور انہیں یہ کہنے کے لیے کہ اللہ دا واسطہ ہے ایک دفعہ خان صاحب مل لو، اور دوسری طرف خان صاحب کی تاکہ ناک رہ جائے اور خان صاحب کہیں جی مجھ سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ پھر وہ جو ایک بیانیہ ہے فوج کے خلاف اس کو بدل دیں۔ دوسری طرف ان کا آئی ایم ایف کو دھمکی دینا کہ وہ ڈیل سے نکل جائیں گے یا ڈیل نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی کہتے ہیں کہ دباؤ ڈالا گیا ہے، اور شاید یہ دباؤ کسی حد تک رابطوں میں یا برف پگھلنے میں کام آیا ہے۔ دوسری طرف سے بھی پیغام آیا کہ اگر آپ نے انسان کے بچے بن کر سیاست چھوڑیں، جلسے جلوس ختم کریں تو پھر گل ہو سکتی ہے۔ اور اتنی بات سننے کے بعد جناب کل سے تحریک انصاف کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ جناب بس باجوہ صاحب ملاقات ہونا لیے، باجوہ صاحب نے آنا ہے، اور یہ درست ہے کہ باجوہ صاحب دورہ کر رہے ہیں پورے ملک کا، اور انہوں نے کے پی کے میں بھی جانا ہے، پنجاب میں بھی دورے کرنے، اور وہاں پہ حکومتیں ہیں خان صاحب کی، تو خان صاحب کی حکومت سے اور خان صاحب کے لوگوں سے ملاقات ہونی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے ابھی سے گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے ملاقات کر لو۔ یہ ملاقات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ملاقات کی امید کی جا رہی ہے، جبکہ فوج اس وقت پورے فوج نے اکراس دا بورڈ صرف تحریک انصاف کو نہیں بلکہ تمام سیاسی طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ سیاست کو رکھیں ایک طرف، اور اس وقت آپ لگ جائیں ملک کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کو جو سیلاب میں متاثر ہوئے ان کو ریلیف دینے کے لیے۔ تو اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے تحریک انصاف نے اپنے جلسے کر دیے ملتوی۔ خان صاحب کو پشاور میں جلسہ کرنا تھا آج، اور 6 سپٹمبر کو انہوں نے مردان میں جلسہ کرنا تھا، 1 ستمبر کو سرگودا، 2 ستمبر کو گجرات، 3 ستمبر کو بہاولپور، 4 ستمبر کو فیصل آباد، اور 6 ستمبر کو بروز منگل کو انہوں نے مردان میں جلسے سے خطاب کرنا تھا، لیکن سیلابی صورتحال کے باعث خان صاحب نے جیلم والا جلسہ سے کر لیا، لیکن باقی جلسے کر دیے منسوخ، اور تمام تنظیموں کو کہہ دیا کہ ان جلسے جناب اب نہیں ہوں گے، اور اب ہم کریں گے سیلاب کے لیے فنڈ ریزنگ۔ کل جس میں خان صاحب بڑی تڑیاں لگا رہے تھے کہ میں نے فنڈ ریزنگ نہیں کرنی جناب، لاڈلے نے کہا مجھے پہلے مناؤ، میں روٹھا ہوا مجھے مناؤ، تو منانا کس نے کیا ہے، لیکن ان کو جو بیچ کے وچولے ہوتے ہیں نا وہ دونوں طرف سے لوگوں کو خوش کرتے ہیں کہ خان صاحب بس فوج تو چاہتی ہے، خان صاحب وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بس یہ سارے کام کریں، ان کی خواہش ہے کہ خان صاحب بڑے لیڈر ہیں تو وہ ملک کے لیے فنڈ ریزنگ کریں تو پھر ان سے بات ہو جائے گی، اور اس جگہ کہتے ہیں جی خان صاحب جو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک موقع ہمیں دیں اور ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وچلے جڑے نے وہ اس طرح کی میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب خان صاحب اقتدار میں تھے اور خان صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان کو فوج نے کہا ہے کہ فوج نے تجویز دی تھی کہ آپ قبل از وقت الیکشن کرا لیں،
جبکہ فوج یہ کہتی تھی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ آپشن ہے کہ قبل از وقت الیکشن میں ہم جا سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جناب وچ جڑے وچولے نا جن صاحب کو خوش کرتے ہیں، دونوں طرف سے دونوں صاحبان کو خوش کرتے ہیں، ملاقات ان سے ہوئی تھی اور انہوں نے پیغام رسانی کی تھی. تو اس طرح کی پیغام رسانی اب بھی ہو رہی ہے. تو خان بھی خوش تھی، دونوں بھی خوش کہ وہ جھک گیا اور وہ جھک گیا. اب کون کس سے ملاقات کرتا ہے، کون جھکتا ہے کون نہیں جھکتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جناب جلد سے جلوس ہو گئے جی کینسل، اور اب خان صاحب کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. ہم بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آئیں اس پہ کریں. اور وہ جو دھمکیاں دینے والا سلسلہ ہے وہ جیلم کے میں بھی جاری رہا، اور جیلم میں بھی خاتون رہنما کمل شوذب صاحبہ نے وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ چندہ نہیں دینا. ہماری وہ سرکاری غلام ترجمان ہے مریم اورنگزیب، اب اپیلیں کر رہی ہے کہ جناب پاکستان میں بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، سیلاب آ گیا تو ہمیں پیسے دو. میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو کہوں گی کہ انہوں نے آپ سے ووٹنگ رائٹ چھینا تھا. انہوں نے وہ لیجسلیشن کی جو عمران خان نے بڑی محنت کے بعد کروائی تھی کہ ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کو حق ملنا چاہیے ووٹ دینے کا. تو ان چوروں پہ بالکل یقین نہ کرنا، انشاءاللہ ہم پورا لائحہ عمل لے کر آ رہے ہیں. ہاں سب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف قرضہ نہ دے اور میں فنڈ اکٹھا نہیں کر سکتا ہوں. فواد چودھری کہتے ہیں پنجاب اور کے پی کے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور کمل شوذب صاحبہ فرماتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی چندہ نہ دیں. تو یہ سارے ٹیکٹس وہ استعمال کر رہے ہیں یہ ثابت دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہم کنفرنٹریشن کر رہے ہیں. اور کنفرنٹریشن تب رکے گی جب ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے گی یا کوئی بیچ کا راستہ تلاش کیا جائے گا. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت حکمران اتحاد یا حکمران جماعت ہے وہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کو سیلاب زدگان کے لیے جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے اس میں انوائٹ نہ کیا جائے. لیکن میرا خیال یہ کہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی ہوگی، اور آج چونکہ اتوار ہے اور پیر کو یہ ہونی ہے تو کوئی نہ کوئی بیک ڈور رابطہ کر کے تحریک انصاف کو بھی اس میں بلایا جائے گا. اگر ادھر سے جدھر سے یہ پیغام گیا کہ جلد سے روکو سیاست نہ کرو، انہوں نے کہا کہ جناب ان کو بھی بلائیں، تو پھر جناب ان کو بلانا پڑے گا اور بلائیں گے. پھر اطہر بن اللہ صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا میں کہ اطہر بن اللہ صاحب آ گئے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کے پاس 2 کیس لگے ہوئے ہیں اور وہ کیس بڑے کیس ہیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. منڈے کو اس کی سماعت ہونی ہے، یعنی کل. اور یہ وکیل ہیں سید ظفر علی شاہ، انہوں نے دائر کی ہے. اب مجھے پتہ نہیں یہ وہ نون لیگ والے وہ ظفر علی شاہ کے کون سے ظفر علی شاہ ہیں. اگر نون لیگ والے ہیں تو یہ پھر ان کے رشتہ دار ہیں زلفی بخاری صاحب کے میرا خیال ان لاز میں سے ہیں، سسر ہیں. اگر انہوں نے دائر کی ہے یا وہ پرانے لیگی بھی ہیں تو بہرحال یہ کوئی وکیل سید ظفر علی شاہ آئی ایم ناٹ شور کون ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے بیماری کی غرض سے لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے بیرون ملک گئے تھے، اور شہباز شریف نے ایک بیان خلفی جمع کرایا تھا اسٹامپ پیپر پہ 50 روپے کے. اب نواز شریف مختلف عدالتوں سے اشتہاری ہیں اور چونکہ واپس نہیں آئے تو یہ توہین عدالت ہے، تو لہٰذا دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اور عدالت جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے لیے اقدامات کرے. اس میں شہباز شریف کو اور وفاقی وزارت داخلہ اور خارجہ دونوں کو فریق بنایا گیا. رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ بیان حلفی چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے اور آپ درخواست دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فوراً وہی بنتا ہے. لیکن وہ درخواست باوجود جناب اطہر بن اللہ صاحب نے لے لی ہے کہ جناب میں سننا ہوا اور انہوں نے سننی ہے. دوسرا انہوں نے ایک بینچ بنا دیا ہے جو کہ خان صاحب کے کیس کی سماعت کرے گا، اور یہ 5 رکنی بینچ ہے. اور اس میں پہلے اس کو لارجر بینچ کہتے ہیں. یہ اس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود یہ شامل ہے. جسٹس طارق محمود اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب یہ اس میں ایڈیشن ہوئی ہے. انہوں نے خان صاحب کو 3 رکنی جو لارجر بینچ ہے انہوں نے خان صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا اسلام آباد کی مجسٹریٹ زیبا نورین کی توہین کرنے یا ان کے خلاف ان کو دھمکی دینے یا ان کو دھمکی امیز کلمات دینے کے حوالے سے. تو ان کی سماعت ہونی ہے 31 اگست کو. 31 اگست کی ڈیٹ ہے. تو یہ بیک ٹو بیک کیس لگے ہیں. پہلے کل پیر کو سماعت ہوگی نواز شریف والے کیس کی اور اس سے اگلے دن ہوگی خان صاحب والے کیس کی.
لیکن تحریک انصاف والے وہ کہتے ہیں جسٹس عامر فاروق قائم مقام چیف جسٹس جو تھے ان کے اوپر ان کو اعتراض تھا کہ، اور میرا خیال اس بینچ میں وہ اس لیے شامل بھی نہیں ہوئے، اور عطر اللہ صاحب کے آنے سے وہ خوش ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کو شاید اس میں ایک اور ریلیف ملے گا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنوں کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا کہ چھاپے گرفتاریاں بہت ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک خبر اور بھی تھی اس حوالے سے بنی گالہ پہ چھاپے کی، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو مسلم لیگ نون نے جاری کیا اپنے کارکنوں نے کیا جناب، چونکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کچھ روز پہلے بھی چند کارکنوں پکڑے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں پہ دفتروں پہ CCTV کیمرے لگائیں، اور جب بھی پولیس چھاپے مارے تو ان کی ریکارڈنگ کریں، CCTV فوٹیج جو ہے وہ بنائی جائے اور اس کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر کیمرے نہیں لگا سکتے تو موبائل ضرور آن رکھے جائیں، کوئی پولیس موبائل ہے، پچھڑ آئے گچھڑ آئے کہ جناب اتنے کون رہندا ہے کی رہندا ہے، ہر بندے کی آمد و رفت کی اور انٹیروگیشن کی جو ویڈیو ہے وہ آپ بنائیں، اور پھر ان لیگل ٹیم کے نمبر بھی جاری کیے ہیں کہ جناب یہ نمبر ہیں، اور ان کو اگر پکڑ لیا جائے تو ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ یہاں رابطے کریں۔ یہ انہوں نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ایکشن ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایکشن ہوگا یا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ ایکشن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ایکشن آیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بنی گالہ پر چھاپے کی پولیس نے مانگی تھی اجازت، اسلام آباد پولیس نے۔ اسلام آباد پولیس کا موقف یہ ہے کہ بنی گالہ پہ ہمیں چھاپا مارنا ہے، اور یہ کیس ہے شہباز گل صاحب کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شہباز گل صاحب کے کیس کی کہ جج صاحب کو بڑی جلدی ان کو ضمانت دینے کی کوشش انہوں نے کی، تو ایک کیس میں ضمانت ہوگی، لیکن دوسرے کیس کی ضمانت نہیں ہو سکی، وہ بھی کیس کل سنا جائے گا۔ تو ایک خبر سامنے آئی تھی کہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بنی گالہ پر چھاپے کی اجازت کے لیے، یعنی سرچ وارنٹ کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور کیس ہے شہباز گل کا، جس میں شہباز گل پہ کیس ہے وہ جو بغاوت کا اور اداروں کے خلاف اداروں کے ملازمین کو اکسانے کا جو کیس ہے، اس میں پولیس چاہتی ہے کہ بنی گالہ کی رہائش گاہ کی سرچ کی جائے، اور اس کی وجہ پولیس بتاتی ہے کہ وہاں پر جو کال کی گئی وہ لینڈ لائن فون سے کی گئی، اور یہ بنی گالہ کا فون اور خان صاحب کا گھر یہ استعمال ہوا ہے۔ پولیس کا موقف یہ کہ یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہوا، اور خان صاحب کی رہائش گاہ سے ساری چیزیں جو وہ مینیج کی گئی ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ اور ایک اور بھی خدشہ پولیس کو کہ وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی کہیں بنی گالہ میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کل رات بھی بنی گالہ میں خاصی ہلچل رہی، اور اب پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایسی کوئی فی الحال درخواست تیار نہیں کی، اور ابھی شہباز گل کا کیس تفتیش کے مراحل میں ہے۔ لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خبر اسی طرح کی خبر ہے جس طرح پہلے خبر جاری کی گئی تھی کہ بنی گالہ پہ خان صاحب کو پکڑنے کے لیے جائیں گی پولیس، اور رات بھر جو ہے پھر وہ اہل یوتھ جو ہے اور خان صاحب کے ووٹر سپورٹر وہ باہر ڈیرے ڈال کے پڑے رہے۔ تو یہ اسی طرح کا ایک اور فیلر چھوڑا گیا، لیکن اس دفعہ ریئیکشن ذرا کم تھا، کیونکہ ان کو خیال تھا کہ ابھی اجازت نہیں ملی، اور دوسرا ان کا خیال یہ کہ چونکہ ہنوتے گل ہو گئی ہے تو اب شاید معاملہ ذرا اتنا وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایکشن ہے جو جن کے بارے میں وفاقی حکومت کو یعنی وفاقی حکومت کو خدشہ ہے کہ ان کے کارکنوں کو پکڑا جائے گا، تو ایکشن اور ریئیکشن کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو اب بنی گالہ پہ میرا نہیں خیال کہ بنی گالہ پہ بھی چھاپا پڑے گا، ابھی خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، گرفتار کرنا ہے، یہ تیاری ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، کرنا کب ہے یہ اس کی ٹائمنگ اب چونکہ سیلاب آ گیا تو خان صاحب کو ایک موقع مل گیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی، لیکن سیلابی صورتحال نے اور سیاست نہ کرنے کی جو ایک پیغام ہے اس کے اوپر اس کی وجہ سے فی الحال سیاست کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا اور ایک سٹیٹس کو آئے گا، یہ میری بات آپ لکھ لیں۔ لیکن لندن میں ایک درخواست خان صاحب کے خلاف دائر کر دی گئی ہے، اور وہ چیریٹی کمیشن ہے، یہ وہ چیریٹی کمیشن ہے جس میں وہ چیریٹی اکٹھی کرنے والوں کے خلاف مس کنڈکٹ پر شکایات درج کرائی جاتی ہیں۔ خان صاحب نے جو عارف نقوی والا کیس ہے جس میں انہوں نے چیریٹی میچ کھیل کے وہاں سے بہت سارا فنڈ اکٹھا کیا، اور وہ چیریٹی کے نام پہ کیا، اور عطیات اور چندے اکٹھے کیے اور اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، اس کے خلاف ایک درخواست جمع کرائی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور لیبر ونگ کے لیگل ونگ کے سربراہ ہیں انصر محمود، انہوں نے درخواست جمع کرائی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے برطانیہ میں لوگوں سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر
غیر اخلاقی طور پر خیرات کے نام پہ فنڈ اکٹھا کیا اور غریبوں کے لیے جو رقم جمع کی گئی وہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی. اور یہ ثابت ہو چکا ہے پاکستان میں جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا, اس میں اس کی بات ثابت ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ فائنینشیل ٹائم اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں چیریٹی کمیشن جو ہے وہ عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ ایک بڑی درخواست ہے. اگر اس کو انٹرٹین کر لیا گیا تو خان صاحب کی جماعت کے اوپر یورپ میں جو چیریٹی لینا ہے اس کے اوپر پابندی بھی ہو سکتی ہے اور بھی ان کو بڑا فائن بھی ہو سکتا ہے. اور سیاست میں حصہ نہ لینے کا جو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک پیغام ادھر بھی ہے ایک پیغام ادھر بھی ہے. اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنے کارکنوں کو ایم این ایز کو باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا کہ سیاست کو رکھیں ایک طرف اور مدد کریں جا کے, سیاست کر سکتی ہے انتظار لیکن لوگ انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو اولین ترجیحات ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, لوگ ہیں. اور متاثرین سیلاب کی مدد کریں, جتنے ایم این اے ایم پی ایز ورکر سب اپنی توانائیاں سیلاب زدگان کی مدد پہ لگا دیں. عمران خان صاحب کو بھی آرڈر مل گیا ہے اور یعنی پیغام مل گیا ہے اور ادھر بھی پیغام مل گیا ہے. تو سیاست جو ہے اس میں آئے گا ایک وقفہ, تعطل آئے گا. لیکن کیا یہ سیاست میں تعطل کورٹ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوگا؟ کیونکہ کل سے جو یعنی اگلا ہفتہ بڑا خطرناک ہے اور اس ہفتے میں بڑے ہم فیصلے ہو سکتے ہیں. اس ہفتے میں خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. توہین عدالت کیس میں ان کا جو بڑا کیس ہے وہ توہین عدالت کا ہے, ان کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے دہشت گردی کے مقدمے میں. تو ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹکی ہے. لیکن یہ جو پیغام ہے کہ ابھی فی الحال سیاست کو رکھا جائے سائڈ پر, کیا یہ اکراس دا بورڈ پیغام ہے اور کیا اس کا ان فیصلوں پہ یا ان مقدمات پہ کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور سیلاب زدگان کی مدد کیجیے. پاکستان کے جتنے بڑے مخیر حضرات ہیں ان سب سے درخواست ہے, اپیل ہے, جو جتنا کچھ کر سکتا ہے حصہ بقدر جسہ, اور وزیر ریلیف فنڈ بھی ہے اس میں بھی آپ حصہ ڈالیں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں کیونکہ یہ مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں سب کو مل کر اس میں حصہ لینا چاہیے. تو آج کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.